बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब में दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में शदीद तुग़यानी और तूफ़ानी बारिशों ने कई शहरों और देहात को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हैं। महकमा मौसमियात ने 6 से 9 सितंबर के दरमियान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसके नतीजे में खास तौर पर पंजाब और सिंध के नशेबी अजला के मुतासिर होने के खदशात हैं। दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से दरियाए सतलुज के फिरोजपुर और हरी के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में भी पानी का दबाव बढ़ने से पंजाब के कई अजला ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। पंजनद के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 2,94,000 क्यूसेक और अखराज 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा हालात में पंजनद की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि यहां पंजाब के 5 बड़े दरिया, दरियाए चनाब, दरियाए जेहलुम, दरियाए रावी, बयास और सतलुज का पानी मिलकर आगे मिलता है और वो आगे दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। चुनाचे पंजनद में सैलाबी दबाव बराह रास्त सिंध पर असरअंदाज होता है। सिंध के बैराजेस पर भी पानी की सतह में इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। गुड्डू बैराज पे पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक और अखराज 3,27,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पे पानी की आमद 3,31,000 और अखराज 2,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। कोटरी बैराज की बात करें तो वहां पर पानी की आमद 2,33,000 और अखराज 2,09,000 क्यूसेक से जायद है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि सिंध के बैराजेस पर मुसलसल दबाव है और मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदामात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में भी 6 से 9 सितंबर के दौरान तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, जंग, मुल्तान और डेरा गाजी खान में बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। डेरा गाजी खान और करीबी इलाकों में रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। सिंध में भी 6 सितंबर की शाम से 9 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे कराची, हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, सखर, लाड़काना, कश्मोर और जैकबाबाद समेत दीगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और मौजूदा सैलाबी हालात मजीद खराब होने का खदशा है। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाई गई है। पंजाब पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने अब तक 3,55,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल कर दिया है। उनमें 1,38,000 मर्द, 1,05,000 खवातीन और 1,10,000 बच्चे शामिल हैं। 4,75,000 से ज्यादा मवेशियों को भी बचाया जा चुका है। गुजरात, सियालकोट और दीगर मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122 की टीमें किश्तियों के जरिए लोगों को घरों से निकाल रही हैं, लेकिन कई नशेबी इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का शिकार है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि इस नए स्पेल के दौरान लैंड स्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी बढ़ सकती है। पंजाब के सैलाब ज़दा अजला में हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जबकि सिंध के बैराजेस पे दबाव नशेबी और ज़रई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। पीडीएम में पंजाब और सिंध हुकूमत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दरियाओं के करीब जाने और गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने को कहा गया है। मजमूई तौर पर दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में एक मरतबा फिर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो दरियाए चनाब जो है उसमें चन्यूट के मकाम के ऊपर पानी की सतह बुलंद होने के खदशात हैं, तो इस हवाले से आदाद शुमार क्या मंजर आम पे आ रहे हैं सर? जी, इस वक्त जो तमाम दरियाओं में इस वक्त मजबूरी सूरत हाल है, उसका एक मुफस्सल जायजा आज शाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पेश किया गया और ये तमाम डिटेल्स हमने आर्मी चीफ को भी प्रेजेंट की और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स मुतल्लिका इदारों के साथ बाहमी राब्ते के साथ इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। दरियाओं के जो लेवल्स हैं, जैसे हमने आपको 27-28 अगस्त के बाद होने वाली ये इजाफी बारिशों और ये दरियाई रेलों में इजाफे के बाद पे आपके साथ शेयर की थी। जी। ये वो पहला रेला था जो दरियाए चनाब में, दरियाए रावी में और सतलुज में दाखिल हुआ और तकरीबन 10 लाख के करीब चनाब में था, 2.5-3 लाख सतलुज में और इसी तरह 2.5-3 लाख रावी में भी था। ठीक। अभी आने वाले दिनों में जब ये रेला अपने शुरू वाले मकामात से आगे अभी दरमियानी इलाकों में, जिसमें चनियोट, बल्लोकी और इनके इस्लाम हेडवर्क शामिल हैं, यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद आपने देखा होगा हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक जिस तरह मॉनसून के फॉलो अप पैटर्न, यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 3 से 4 बार इन्हीं इलाकों में मजीद बारिशें हुई, जिसकी वजह से पीछे फॉलो अप दूसरे मरले पे दोबारा 5 रेले और दाखिल हुए।
जो मराला में आपने हाईवे लेवल फ्लड देखा, दोबारा से 5 से 6 लाख रेला हो गया जो पहले सबसाइड कर गया। इसी तरह कल आपने देखा होगा गुजरात में बहुत शदीद बारिश हुई उसके अतराफ में। इसी तरह सियालकोट, नारोवाल और इस इलाकों में तकरीबन 2 से 3 मरतबा इन्हीं इलाकों में बारिशें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जैसे जैसे दरियाओं के रेले आगे बढ़ रहे हैं, अभी जन्योट और गुज़श्ता रात मुल्तान के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, जिसमें अभी तक दरियाओं को लेवल्स को मॉनिटर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें 2 जगहों पर रिवर चनाब के ऊपर और एक सिदनाई के मुकाम पे दरियाए रावी पे दरियाओं के बंद में जो कंट्रोल्ड और प्लान्ड ब्रीचेस हैं वो भी अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर्स को स्लो डाउन किया गया और प्रेशर्स को थोड़ा सा सस्टेन या किया गया। और आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि अब जो रेला तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान चनाब में मौजूद है, 2-2.25 लाख रावी में, और इसी तरह का रेला 1.5 से 2.25 लाख में भी है। अच्छा सर, मैं ये जो आगे वाले मकाम हैं उन पे बात करने से पहले अगर कसूर की सूरत हाल पे बात करें, हमें ये मालूम पड़ता है कि गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ पे क्यूसेक की अगर देखें तादाद तो वो 3 लाख के राउंड अबाउट ही हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो किस हद तक अंडर प्रेशर? जी ऐसी है। कसूर में चूंकि ये दरिया सतलुज इंडियन पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होता है, इस दफा इंडियन पंजाब में भी और इसी तरह इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में मामूल से बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उनके अपने स्टोरेजेस रिजर्वायर्स थे या उनके वो जो कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने की, उससे बहुत ज्यादा ये पानी वहाँ से रिलीज हुआ। और इन इलाकों में आपने नोट भी किया होगा, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आपको बताएंगी कि इनमें उतनी ही बारिशें उस दूसरी तरफ भी हैं। अब ये गंडा सिंह वाला के ऊपर जब ये सतलुज के मुकाम पर जब पानी गुज़श्ता काफी दिनों से तकरीबन 3 लाख और 3.25 लाख की रेंज में वहाँ पे रेला चल रहा है, जिसकी वजह से जो कसूर के दरिया है वो इसलिए ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि इसके एक तरफ तो दरिया सतलुज है और दूसरी तरफ रिवर रावी की भी कुछ इनंडेशन हैं, जिसमें रिवर फ्लोज भी हैं। आल्दो हमने ब्रीचेस जो सर ब्यास का पानी भी इसी सतलुज के पानी में आके मिलता है ना सर? ये इंडियन पंजाब ही में रिवर ब्यास रिवर सतलुज से मिल जाता है और फिर ये हरीके हेडवर्क्स पे, हरीके वाले एरिया से जब ये गंडा सिंह वाला पे आता है तो ये एक सिंगल स्ट्रीम बन के पाकिस्तान में दाखिल होता है। सही। तो अच्छा सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर देखें, ये जो आप चन्योट की बात कर रहे हैं, यही पानी जब आगे इस्लाम हेड से आगे बढ़ते हुए पंजनद के मकाम पे पहुंचेगा तो वहां पे किस हद तक रेला पहुंचने के इम्कानात हैं, उस कितने क्यूसेक होगा और जो उसके अतराफ की आबादी है वो किस हद तक मुतासिर होने का खदशा? जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इसी तरह मॉनिटर की जाती हैं कि अभी आप देखिए इन तमाम 5 दरिया का फ्लो जो है वो पंजनद से इकट्ठा होकर फिर सुबह सिंध जब दाखिल होगा तो ये गुदू बराज और फिर सखर बराज फिर कोटरी भी जाएगा। अभी पंजनद से पीछे ये तीनों जब दरिया हमारे जो मगरबी दरिया है इंडस और झेलम, ये इस वक्त नॉर्मल चल रहे हैं, कंट्रोल्ड फ्लोज में हैं। जो 3 ये जो मशरकी दरिया हैं जिसमें मैंने आपको पहले अर्ज किया था, जिसमें चनाब, रावी और सतलुज हैं, इन तीनों के जो फ्लोज हैं ये अगले से 1 से 2 दिन के अंदर जब पंजनद से इकट्ठे होंगे तो ये 5 से 7 लाख के दरमियान की भी एक रेंज बन सकती है जिसमें तीनों दरिया इकट्ठे हो जाएं। जब ये पंजनद से आगे थोड़ा सा कोट मिठन के पास जाएंगे तो वहाँ पे इंडस रिवर बीच में शामिल होगा, उसका भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख का रेला होता है। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात ये होगी कि जिसमें तमाम रेले इकट्ठे भी शायद एक जगह पे नहीं पहुंचते, कुछ एक रेला पहले निकल जाता है फिर उसके बाद वो स्टडी हो जाता है, उसके बाद दूसरा रेला आता है, तो इसमें उतार चढ़ाव इन वाटर लेवल्स में होता रहेगा। जरूरत इस अमर की है कि हम एहतियाती तदबीर के लिए इन तमाम जगहों पर जहाँ पे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि रिवर ब्रीचेस के बावजूद रिवर बंद के ऊपर से भी कई जगहों पे पानी स्पिल ओवर हुआ है, तो ये पानी नशेबी इलाके खासतौर पे और जो रिवर दरियाओं के बिल्कुल साथ इलाके हैं वो ज्यादातर उसके शिकार होंगे, जिसमें लोगों को शायद टेम्परेरी रिलोकेट भी करना पड़े और उनको शायद फसलों को और घरों को भी नुकसान पहुंचे। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक उर्फ़े आम में ये बात होती है भारत की तरफ से आबी जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, भारत जानबूझ के ये पानी छोड़ रहा है या भारत की अपनी कैपेसिटी इससे जवाब दे चुकी है और उसके अपने इलाके भी ज़ेर-ए-आब? ये देखें जी, ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, आप जो मानसून के क्लाइमेट के पैटर्न्स होते हैं इसमें रेनफॉल डेफिनेटली हायर हिली एरिया से नीचे की तरफ फ्लो होना है। इसमें कुछ जो हमारी कोऑर्डिनेशन का सिस्टम मौजूद है कि अर्ली वार्निंग्स दी जाएंगी बिफोर रिलीजिंग द वाटर्स, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो इसका जवाब आपको बाकी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। बट टेक्निकली आप देखिएगा कि इस तरह एक्सेसिव मानसून हर तरफ हुई हैं, जो पाकिस्तान कश्मीर के अलावा जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके इलाकों में, जो अपने गिलगित बल्तिस्तान में और KPK में भी जो सैलाब देखे,
تو یہ معمول سے زیادہ کی بارشوں نے مل کر تمام نہ صرف دریاؤں میں پانی کا ریلا بڑھایا بلکہ یہ وہ تمام نالے جو اطراف کے وادیوں سے بھی ان علاقوں میں پلینس اور پنجاب پاکستان میں داخل ہوئے انہوں نے بھی اس میں اپنا والیوم ایڈ کیا ہے. تو جو کنٹرولڈ کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم دوسری طرف بھی کچھ ہائیڈرولک سٹرکچرز کے گیٹ ٹوٹ بھی گئے جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ پانی فری فلو بھی ہوتا رہا. اور جن ڈیمز اور اسٹوریج کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی جب کیپیسٹی شروع میں ہو جانی چاہیے تھی کہ خالی اس کے بعد وہ بھر لیتے لیکن ان کی دوسری طرف کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ پانی تھا جو بہت سارے دنوں کے بعد ہم نے ان کو دیکھا کہ فری فلوز بھی پاکستان میں داخل ہوئے. اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے علاقوں میں جو بار بار بارش ہو رہی ہے 3 سے 4 دفعہ پاکستانی ہمارے شمالی علاقوں میں پنجاب کے یا پنجاب کے جو مشرقی علاقے ہیں اس میں خاص طور پہ اس نے دریاؤں کے فلو میں وہ اضافہ کیا جو شاید آگے جس نے بہت اسپیل اوور پھیل کر اور اننڈیشن کی صورت میں تھوڑی تباہی مچائی. اچھا سر ایک چیز سمجھائیے, آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ مانسون کا اسپیل جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ موسم کی تبدیلی کے باعث ہی اگلے 10 ماہ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, 1 سال میں نہیں. تو جب یہ وقت پیچھے آ رہا ہے تو اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں ہمیں کیا حفاظتی تدابیر اپنانی؟ جی اس کے اوپر ہمیں بڑی کلیئر ڈائریکشنز آرمی لیڈرشپ اور نیشنل لیڈرشپ دونوں کی طرف سے دی جا چکی ہیں اور ہم نے اپنے پہلے بھی ارلی وارننگ سسٹم کے تحت جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں وہ تمام گلوبل سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور مانیٹرز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈیولز موجود ہیں جس کے تحت ہم یہ پریڈکشنز کریٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ اس دفعہ میں وی آر کلوز ٹو 95 to 98% ایکوریسیز. جیسے میں نے اگلے مانسون کا ذکر کیا تو جیسے اس سال جون کے تیسرے ہفتے میں مانسون شروع ہوا تھا جی. اگلے سال شاید جو گلوبل انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ شاید سال لارینا میں بھی اس کا شیڈول ہو جیسے وہ لینا اور لارینا کا دوبارہ ری وزیٹیشن ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جائے پاکستان کے بھی ریکوری اگر پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے ولنریبل ہوں گے. اور یہ جو آنے والا سال ہے اس میں گرمی کی شدت ایک بھی بڑھ سکتی ہے یعنی یہ آہستہ ہماری گرمیاں بڑھ رہی ہیں سردیاں شرنک ہو رہی ہیں یہ گلوبل ریئلٹی ہے اور یہ ٹیمپریچر ہر جگہ اسی طرح امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا اسپین جون 2026 میں شروع ہونا ہے تو اس سے پریکٹیکلی آج سے اگر دیکھا جائے تو 10 مہینے کے بعد یہی تقریباً چیلنجز ہمیں دوبارہ فیس کرنے پڑیں گے جس کے لیے ابھی اس وقت جو ہم نے اپنے لیسنس ڈرا کیے ہیں اپنے ریکمنڈیشن فائنل کیے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے مل کر ہم نے این ڈی ایم اے این جی اوز نیشنل سیکٹر انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر اور اس کے علاوہ ہمارے تمام انٹرنیشنل پارٹنرز جس میں یو این کے ادارے بھی شامل ہیں وی آل ول سیٹ ٹوگیدر اینڈ وی ول فائنڈ دا ویز کہ ہم نے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے. اچھا سر لوکلی ہو سکتے ہیں. جی سر ایک چیز بتائیے گا, آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ 3 سے 4 تاریخ تک یہ اسپیل چلے گا بارش کا. اب کیا یہ اگلے پیچز میں پھر بارش آنی ہے اور جن علاقوں میں ابھی ریلے نہیں پہنچے وہاں کے حوالے سے کیا خطرات؟ جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ تو اس کے لیے پی ایم ڈی کو بھی بتایا گیا ہے, پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ بھی بتاتے ہیں. این ڈی ایم اے وہ اس کے امپیکٹ کے ساتھ ڈیزاسٹرز کی الرٹس جنریٹ کرتا ہے کہ اگر اتنی بارش کی جگہ ہوگی تو اس میں کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہوں گے, امپیکٹ ایریا کیا ہوگا, اس میں ایگریکلچر انفراسٹرکچر اور باقی سروسز پہ کیا اثر پڑے گا اور اگر نقصان ہو گیا تو اس کی ریکوری میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس کو جو ریلیف آپ نے پہنچانی ہے اس کے لیے کون کون سے ادارے وہاں لوکلی موجود ہیں. جیسے اس بار آپ نے دیکھا پاکستان ملٹری فارمیشنز ہیں, رینجرز نے, ریسکیو 1122 نے, آج تقریباً جو فگر ہے جن لوگوں کا ایویکویٹ کیا گیا وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے. یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے گزشتہ 10 دنوں میں ریلوکیٹ کیے گئے, ریسکیو کیے گئے, بچائے گئے اور اب جو کیمپ میں ان کو خوراک اور میڈیکل تمام طبی سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ جو ہم آخری میں نے اسپیل کا ذکر کیا تھا آپ کو 3 سے 4 یعنی آج تو 5 سپٹمبر ہو گئی ہے, ہم آج یہ 2 دن کی میں یہ آخری بارشیں جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں مانسون کا ایک پیٹرن تھا جو اس ہفتے میں شاید کنکلوڈ ہو جائے گا اور ابھی آنے والے دنوں میں جو بارشیں ہیں وہ آپ کے جو ساؤتھ ویسٹرن سندھ ہے یعنی سجاول, ٹھٹھا, بدین, حیدرآباد کے کچھ علاقے یہاں پر کچھ بارشیں ہوں گی جیسے ہمارے ویدر انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کیونکہ یہ انڈین گجرات کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس نے مغرب کی طرف پھیلنا ہے. صحیح. اور اس کے لیے ایڈوانس انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ بھی شیئر کی جا چکی ہے. دریاؤں والا ایریاز میں جہاں یہ بارشیں ہونی ہیں وہاں پر جن علاقوں میں ابھی تک سیلاب یا اس کی صورتحال کے الرٹس موجود ہیں ان میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیں تھوڑا سا اضافی احتیاط رکھیں اور لوگوں کو ان علاقوں سے خاص طور پر نکالا جائے جو ریلیٹیولی. اچھا سر ایک آخری سوال یہ کہ پنجاب کے جو علاقے متاثر ہوئے یہاں سے پانی اترنے میں
اور ریہیبلیٹ ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ نیچر آف سوائل کے حساب سے، ڈفرینٹ ایریاز کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوں گے. جو اربن اننڈیشن ہیں وہ تو جلدی شاید کلیئر ہو جاتی ہیں، جن میں ڈرینیج کا سسٹم موجود ہے. جہاں پہ کلٹیویشن یا ایگریکلچر ہے اس میں وہاں پہ اگر لوکلائز بھی بارشیں، جس طرح کل گجرات میں آپ نے دیکھی، یہ اسٹینڈ لون پیٹرن تھا. اگر اس کے واقع دوبارہ ہو گئی تو پھر وہ جو سیچوریٹڈ سوائل ہے مور دین 4 to 6 weeks ٹو گیٹ ڈرائی، یعنی 1 سے 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں، کیونکہ پہلے یہ پانی خشک ہوگا، پھر وہ جو کٹ جاتا ہے، یہ دلدل کی جاتی ہے. اس کے اندر بھی جب تک پراپر کمیونیکیشن انفراسٹرکچر یا ایکسیس ریسٹور نہیں ہوگی صحیح تو بہت ساری سروسز بحال نہیں ہو سکتے، جس میں واٹر سپلائی ہے، کمیونیکیشن، باقی ساری چیزیں. تو 1 سے 2 ماہ جو ہے وہ پانی اترنے میں اور اس جگہ کی بحالی میں لگ سکتے ہیں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ حیدر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی سیاست میں اکثر اپوزیشن اور حکومت کے بیانیے میں فرق مٹ جاتا ہے، اور کبھی یہ فرق خود حکومت کے اندر سے ابھرنے لگتا ہے. وہاں سے جو ابھر کے فرق سامنے آتا ہے وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف ان دنوں اپنی ہی حکومت پر تنقیدی بیانات کے باعث بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں. وہ کھل کر بولنے کے عادی ہیں یا کھل کر بولنے کی اب مہارت رکھ چکے ہیں؟ اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسرے وزراء کے لیے کچھ مشکل سمجھی جاتی ہیں. انہوں نے گزشتہ دنوں اسی پروگرام کراسنگ لائنز کے اندر یہ اعتراف کیا تھا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے. یہ وہ بات ہے جو وہ بارہا دہرا چکے ہیں اور جسے عام طور پہ حکومتی وزراء زبان پہ لانے سے گریز کرتے ہیں. ان کا انداز ہی ہے کہ وہ روایتی لکیروں سے ہٹ کے ایسی حقیقت بیان کر رہے ہیں جو طاقت کے ڈھانچوں کو کیا براہ راست چیلنج کر رہی ہے یا پھر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کر رہی ہے. چند ماہ پہلے انہوں نے اسمبلی کے مراعات میں اضافے کو مالی فحاشی کہا تھا. ان کا موقف تھا کہ عوام مشکلات میں ہیں اور نمائندے شاہانہ سہولتوں کے مزے لے رہے ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی میں بلدیاتی اداروں کو بے اختیار قرار دیا اور کہا کہ جماعتیں انہیں ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں. ان کے مطابق جب تک یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے عوامی مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. اور خواجہ آصف نے سیالکوٹ کے ایک اعلیٰ آفیسر کی گرفتاری کے بعد بھی بیوروکریسی کے اوپر براہ راست تنقید کی تھی. انہیں مگر مچھ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیداد خرید چکی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بیوروکریٹ پہ اوسطاً 860 ملین روپے خرچ ہوتے ہیں اور بیوروکریسی کے سالانہ اخراجات 3.5 خرب روپے ہیں. ان کے بقول 25 سے 30% آفیسر کرپٹ ہیں. اسی لیے پلاٹوں کی الاٹمنٹ ختم ہونی چاہیے اور ہر سال اثاثے ظاہر کرنا لازمی قرار دیا جائے. ان کے مطابق سیاستدان عوام کے سامنے الیکشن میں جواب دہ ہوتے ہیں مگر بیوروکریسی کسی احتسابی نظام کے بغیر طاقتور ہو چکی ہے. ان بیانات نے حکومت کے اندر بے چینی تو بڑھائی ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جسے حکومت پسند نہیں وہ اپوزیشن میں چلا جائے. یہ جملہ اس تقسیم کا کھلا اظہار سمجھا گیا جو حکومتی صفوں میں پہلے سے موجود ہے. خواجہ آصف کی مسلسل تنقید نے اس تقسیم کو مزید نمایاں کر دیا ہے. صورتحال اس وقت زیادہ پیچیدہ ہوئی جب رائے ونڈ میں خواجہ آصف کی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی تصویر سامنے آئی. اس ملاقات نے ان قیاس آرائیوں کو تقویت دی کہ وہ پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے بیانات کسی حکمت عملی کا حصہ ہیں یا پھر محض وقتی رد عمل. یہ جو اٹھنے والے سوالات ہیں اسی پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے. عمیر نیازی صاحب آپ کے وقت کا. نیازی صاحب سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے حکومت کے اندر سے اٹھنے والی ہی جو تنقید ہے یہ مصلحتاً ہے کسی منطق کی بنیاد پہ ہے یا پھر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی میں تو اپنے حد تک بات کر سکتا ہوں. جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں نہیں بول رہا میرا یار بول رہا ہے. بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں, وہ ان کے اندر سے جو ہے نا نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. اچھا. اور بار بار جو ہے نا جو للکارا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے وہ والی ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. اور وہ ریزنٹمنٹ گائے بگائے دی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کنسیشنز لینی ہوں. اس کی صورت میں بار بار دیکھیں مری میں بیٹھک کرنے کی کیا ضرورت, مطلب وہ چیزیں کہ جی سسٹم کو کنٹینیوٹی چاہیے, سسٹم کو کنٹینیوٹی مل گئی. تو یہ سارے جو ہے نا ایک گیم ہے, ایک بگر گیم کا حصہ ہے. تو یہ چیزیں آتی رہیں گی مگر الٹیمیٹلی دیکھیں ان چیزوں نے اصل چیزوں سے تو توجہ نہیں اٹھا سکتے نا. کہ گورنمنٹ عمران خان کی گئی ہوئی گورنمنٹ کو 3 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے 2 دفعہ جو گورنمنٹ لے لی, بیچ میں ان کے انٹرم پیریڈ بھی آیا
کیا اسٹیبلٹی اس ملک میں لے کے آئے, الٹیمیٹلی ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, پاکستان کس سٹیج پہ کھڑا ہے, اتنا بڑا سیلاب آ گیا, کیا پری ایمپٹیو میجرز انہوں نے لیے, اور اب پوسٹ سیلاب لوگوں کو کس طرح سے اچھا چلے نیازی صاحب اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے جو اگلے حالات کی بات کی, آپ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے اندر بول رہے ہیں. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں تو وہ جو ایک صاحب موصوف گرفتار ہوئے تھے سیالکوٹ سے, ایک بیوروکریٹ, جن کے حق میں بہت سو کے خلاف خواجہ آصف صاحب ہوئے, جن میں مریم نواز صاحبہ کا بھی تذکرہ ہوتا رہا کہ مریم نواز صاحبہ بھی بضد ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ وہاں پہ ریسٹور نہیں ہو سکتا, گرفتاری اس کی جینون ہے, تو وہاں پہ پھر میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہ سمجھا سکے خواجہ آصف صاحب کی ترجمانی میں؟ دیکھیں بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ مریم نواز چلا رہی ہے, کیا فیصلے ان کے ہیں, پروجیکٹس ان کے ہیں, کیا جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن وہ کر رہی ہیں. دیکھیں براڈر فیصلے جو ہے نا, خود خواجہ آصف صاحب نے جس نظام کی تعریف کی وہ والا ہائیبرڈ نظام کر رہا ہے. یہ خالی پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑی سیٹوں پہ دکھائے گئے ہیں کہ چہرے فرنٹ لائن پہ رکھے گئے ہیں کہ جی یہ آپ کے عوامی مفاد میں فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں, فیصلوں کے پلان کہیں اور ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹ کہیں اور ہوتے ہیں. تو پھر خواجہ آصف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دور کا یا پاکستان کے جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں یہ بہترین ہائیبرڈ نظام ہے جس میں دونوں طرف کی مشاورت شامل کر کے اسے چلایا جا رہا ہے. وہ تو بنیادی طور پہ شرمندہ کر رہے ہیں نا نظام کے آرکیٹیکٹس کو بھی, اور جس نظام سے گزر رہے ہیں. دیکھیں نظام کا بینیفیشری کس نے ہونا تھا, کی پلیئر تو باہر بیٹھا ہے, جس نے ساری جو ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ نظام کھڑا ہوا, اس کو تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنا پڑ گیا, وہ تو اپنی ایبٹ آباد والی سیٹ بھی ہار گیا, اس کو تو آپ نے جو ہے نا کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. تو ظاہری بات ہے تو وہ ریزنٹمنٹ تو آنی ہے. اب وہ انڈائریکٹلی آپ اس کو تعریف سمجھ رہے ہیں, بیسیکلی تو وہ اس نظام کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اور بڑے انہوں نے خوبصورت طریقے سے اسے انڈرمائن کیا ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب یہ بتائیے کہ حوالے سے اطلاعات کچھ ہیں کہ ان کے کان میں مسائل ہیں, کم سن رہا ہے یا پھر آواز گونج رہی ہے, چکر آتے ہیں, ایک میڈیکل رپورٹ کے بہت زیادہ تذکرے ہیں. حالانکہ علیمہ خانم صاحبہ نے آج ان کے ساتھ بھی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے وضاحت اس کی ہے, رپورٹ جو پیش کی گئی عدالت میں وہ کس حد تک کلیئر ہے یا اس کے اوپر آپ کو آبلیگیشنز ہیں؟ اچھا دیکھیں آپ تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ نارمل روٹین گزار رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں, سال میں ایک دفعہ آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی لیں گے. خان صاحب کا پرانا ڈینٹل ایشو چل رہا ہے, جب سائفر کا کیس تھا باقاعدہ انہوں نے ان کی اپنی پرسنل ڈینٹسٹ تھی, ان کے بہاف پہ درخواست دی کہ جو ہے نا وہ وزٹ کریں اور جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ تاکہ کر سکیں. وہ درخواست اس دور میں الاؤ بھی ہوئی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک خان صاحب کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہو سکا. آپ خالی پریونٹیو ٹریٹمنٹ پہ ایک سابقہ پرائم منسٹر کو چلا رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب فزیکلی فٹ ہیں, نہ انہیں شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, مطلب آپ نے دیکھا نہ انہیں کوئی, نہ شہباز شریف کی طرح کبھی کمر درد ہوا, نہ کوئی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئی, نہ باہر نکلنے کا کوئی بہانہ بنایا. مگر کم از کم دیکھیں اتنا تو حق بنتا ہے, آپ نے چلے جبر کر کے قید کر لیا, ایک پراپر ان کا ایگزامینیشن تو ہونا چاہیے تھا نا. آپ جیل کے ڈاکٹر پہ سارا چھوڑا ہوا ہے, کون خفیہ ڈاکٹر جا کے جو ہے نا ایگزامن کر لیتا ہے اور آپ اس کے پریونٹیو میجرز پہ جو ہے نا سیٹسفیکشن کا اظہار کر لیں. دیکھیں خان صاحب کو ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے سابقہ پرائم منسٹر, ان کا پراپر تھورو چیک اپ ان کے شوکت خانم کے اسپیشلسٹ کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اچھا لیکن وہ جو ایک چیز ہے اس میں جو اعتراضات یا وہ بیماریاں جو اٹھائی گئی ہیں ان میں کوئی حقائق ہیں؟ دیکھیں بیماری خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے کوئی بھی نہیں ہے. نظام کو بیماریاں ضرور ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر جلد اڈیالہ سے باہر آئے گا. اچھا نیازی صاحب, میں اگر آپ کا جواب صحیح سے سن نہیں پایا, میرا سوال یہ ہے کہ ماضی کے اندر آپ لوگوں نے جس طرح تذکرہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی طرح یا شہباز شریف صاحب کی طرح عذر نہیں ہے, بیماری تو کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے. بیماری کا علاج اس وقت ان کے لیے یہاں پہ کیا ممکن تھا اور خان صاحب کے لیے کیا ممکن ہے, اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ہر بیماری کا علاج پاکستان میں موجود ہے، پاکستان میں بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، مگر ہمارے سیاستدان نے کبھی جیل دیکھی نہیں اس طرح کی جس طرح کی عمران خان نے دیکھی، اور عمران خان نے آج ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور دکھایا کہ کس طرح سے جیل کاٹی جاتی ہے۔ ایک درخواست نہیں دی کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ میری جو ہے نا بیل کی جائے، کیونکہ کوئی بیماری نہیں، نہ سیاستدانوں کو کبھی بیماریاں اس طرح کی ہوتی، مگر رپورٹیں بن جاتی ہیں۔ لوگ جو ہے جہاز پہ چڑھتے وقت ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جب لنڈن لینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے رنگ روپ سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ اچھا نیازی صاحب، ایک وہ بات جو علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی کیا مندرجات منظر عام پہ آئے ہیں؟ کون تھی وہ خواتین، کس نے وہ کروایا، اور یہ جو طریقہ سیاست یا طریقہ عداوت پنپ رہا ہے یہ مستقبل میں ہمیں کیا دن دکھائے گا؟ دیکھیں پاکستان نے بری سے بری آمریت دیکھی ہے، مطلب ہم نے تو ضیاء کا دور اپنی آنکھوں میں اس طرح سے تو نہیں ہوش میں دیکھا، مگر جو ضیاء کے دور میں جو زیر عتاب بھی رہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عورتوں کا نشانہ بنانا اس دور کا شاخسانہ ہے اور وہ ہم فیس کر رہے ہیں اور بہادری سے فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں علیمہ خان کے ساتھ آج جو ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر آپ نے خود دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا دلیری سے سامنا کیا، ان کے کوئی کانفیڈنس میں فرق نہیں آیا۔ باقی ٹھیک ہے آپ انہیں آج کسی یونین کا پورٹرے کر دیں تو اتنی طریقے انصاف کو بھی پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی یونین کی عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بھیج لیں اس طرح کی عورتیں، تذلیل آپ اس نظام کی کر رہے ہیں، ان کی آپ عزت تکریم میں کمی نہیں کر سکیں گے، مگر جو یہ مثال چھوڑے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ تذلیل اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکے گی، اور یہ جو طریقہ سیاست ہے اس دور کے اندر مستقبل میں اس کے اثرات بہت برے دکھائی دیں گے۔ بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین بین الاقوامی منظرنامے پہ بات کریں گے، ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، بین الاقوامی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں۔ بیجنگ میں دوسری عالمی جنگ کی 80ویں سالگرہ کے وکٹری ڈے پریڈ نے عالمی سیاست میں زبردست ہلچل مچا دی۔ توپوں کی گھن گرج اور جدید ہتھیاروں کی نمائش نے دنیا کو چونکا دیا۔ اسٹیج پہ شی جن پنگ، ولادیمیر پیوٹن اور کم جانگ ان کا اکٹھا ہونا امریکہ کے لیے براہ راست پیغام تھا، لیکن پاکستان کے لیے یہ لمحہ اور بھی زیادہ اہم تھا، کیونکہ وہ برسوں سے چین کا قریبی اتحادی ہے اور اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے لیے یہ پیغام غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد طویل عرصے سے بیجنگ کے ساتھ کھڑا ہے اور سی پیک اس شراکت داری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پریڈ میں چین کی اعتماد بھری جھلک نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ پیغام ایسے وقت آیا جب پاکستان کے مغرب اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک نازک موڑ کے اوپر ہیں۔ واشنگٹن بارہا اسلام آباد پہ دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ چین سے فاصلے پیدا کرے، مگر چین کی بڑھتی طاقت پاکستان کے لیے بھی سہارا بنتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سہارا مغرب کے ساتھ کیا کشیدگی بڑھا سکتا ہے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیجنگ کا دورہ اور پاکستان کے عسکری رابطوں کو مضبوط کرنا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ کسی اور ملک کے فوجی سربراہ نے یہ دورہ نہیں کیا، جس سے پاکستان کی اہمیت مزید نمایاں ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے بیجنگ میں چینی صدر سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی، جن میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کو اثر نو توثیق دی گئی۔ یہ دنیا کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ اس کے عسکری تعلقات اور دفاعی شراکت داری چین کے ساتھ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، جو خطے میں اس کے تصویراتی وزن کو بڑھاتے ہیں۔ روس کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن نے بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان کو روایتی پارٹنر قرار دیتے ہوئے تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کروائی، اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خطے میں طاقت کا توازن تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ روس کے ساتھ قربت پاکستان کو خطے میں تصویراتی وزن دے سکتی ہے، لیکن پیوٹن کا اسلام آباد نہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماسکو بھارت کی حساسیت کو مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دلی اور ماسکو کے درینہ تعلقات پاکستان کے لیے کیا رکاوٹ ہیں؟ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدوں کی مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں، اور یہ اقدامات پاکستان کے لیے نہ صرف مالی فوائد لائیں گے بلکہ خطے میں اس کی اسٹریٹجک حیثیت کو بھی مضبوط کریں گے۔ پریڈ میں بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کی غیر موجودگی بھی مرکز توجہ بنی رہی۔ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک تو تھے مگر بیجنگ کے سٹیج پہ نظر نہیں آئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جاپان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ یہ تقریب جاپان کے خلاف بھی فتح کی یاد میں تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق مودی چین کی طاقت کی نمائش کا حصہ بننے سے بھی ہچکچا رہے تھے، اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں دراڑیں بھی پس منظر میں کار فرما ہیں۔
اس سے بھارت کی پالیسی کے اندر تضاد کس حد تک نمایاں ہوتا ہے جو خطے میں اس کی ساکھ کو کتنا کمزور کرے گا۔ مودی کی غیر موجودگی بھارت کے لیے خطے میں سفارتی تنہائی کا اشارہ ہے، جبکہ پاکستان کو چین اور روس کے قریب ہونے کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شاہ صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ اگر اس پورے منظر کو دیکھا جائے، تین شخصیات سے اگر بات کا آغاز کروں، ولادیمیر پیوٹن، شی جن پنگ اور کم جونگ ان، ان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہ جو مناظر ہے وہ بین الاقوامی سطح تک جانا، یہ کیسا پیغام ہے، کس حد تک مضبوط ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے وہ اس کو سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی کے گھر پہ کوئی دعوت پہ گئے ہوئے ہیں تو کوئی بھی کہیں بیٹھ سکتا ہے، کہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ انچ بائی انچ جو ہے وہ پلیسنگ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے۔ کوئی پریمیئر یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جو پوزیشن اسے کہا گیا ہے وہ وہاں کھڑا ہو یا وہاں بیٹھے، وہ اس سے ہٹ کر کہیں اور جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ کہ یہ اسٹریٹجک تھا اور یہ پلانڈ تھا، یہ اتفاقاً نہیں تھا، اور یہ پاور شو جو ہے کنسولیڈیٹ کرتا ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی پوزیشن کو، بلکہ چائنا کو اس بات کی بھی چائنا باور کرانا چاہ رہا ہے کہ جو اس خطے کے اور یورو ایشیا ایز اے ہول جو ہے جتنے بھی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ جو ملٹری طاقتیں ہیں، وہ میرے دائیں بائیں کھڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بہت پلانڈ تھا، یہ بہت یہ اتفاقاً نہیں تھا۔ بعض جو قیاس آرائیاں اس پہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ڈپلومیٹک ایونٹس پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس ڈپلومیٹک ایونٹس پہ جو کہ اس سال کا سب سے بڑا ایک وینیو تھا، اگر میں اس کا انالیسس کروں اس کے بی ٹو بی دیکھ کر ون بائی ون، جہاں پہ دنیا کے جو سربراہان تھے وہ نہ صرف یہ کہ پریڈ پہ بہرحال وہ انوائٹڈ تھے، وہ اس کام کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اپنی بائی لیٹرل میٹنگز جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے کی ہیں، انہوں نے اس ایونٹ کو، اس ایونیو کو یوز کیا ہے اپنی بائی لیٹرل میٹنگز کے لیے، جس میں 3 تو نیٹو کنٹریز موجود تھے، سربیا، ترکی اور سلوواکیا، ان کے پریمیئر جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ پورا جو ہے وہ ایس سی او جو ہیں ان کے 26 کنٹریز وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور لمبی لسٹ ہے جس میں ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں جو پریڈ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ 2 ایونٹ کا آپس میں مل جانا اور ایک دن کے وقفے سے ہونا، اور پھر اس ایونٹ پہ میکسیمم جو ہے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا بائی لیٹرل میٹنگز کے لیے، اور ان بائی لیٹرل میٹنگز میں بھی براڈر ویسٹرن ورلڈ کو یہ پیغام دینا کہ یہ G20 کا سمٹ نہیں ہے جو کہ صرف ایک ایونٹ ہے جس میں چند لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور پھر چائے پیئیں گے، اٹھ جائیں گے۔ یہاں پہ لوگ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اسٹریٹجک اور ڈیفنس الائنسز کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھائیے گا، دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نئے اتحاد یا نئی صف بندی ہے، اسے نیو ورلڈ آرڈر نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اس پیرائے کے اندر کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اولڈ ورلڈ آرڈر ہم کہتے ہیں بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کو، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا اور جو کہ زیرو سم گیم پہ چلتا ہے، جس میں ایبسولوٹ سیکیورٹی ہے اور ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اس کو آپ ہیجمون بھی کہتے ہیں، اور اس کی سیکیورٹی کے ارد گرد ساری دنیا کی سیکیورٹی ریوالو کرتی ہے، اس کے لینس سے پوری دنیا کی سیکیورٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ جو اولڈ ورلڈ آرڈر جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹل سم سیکیورٹی پہ بیس کرتا ہے اور ایبسولوٹ سیکیورٹی پہ بیس کرتا ہے۔ جو نیا ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، جس کو پروپوز کر رہے ہیں چائنا اور رشیا، وہ ہے انڈیویسیبل سیکیورٹی، کہ آپ اپنی ڈیٹرنس ضرور بڑھائیں، آپ بالکل خالی ہاتھ ہو کے نہیں بیٹھیں، لیکن ڈیٹرنس کی پاور کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سیکیورٹی کو کنڈیشن مت کریں اپنے نیبر کی یا اپنے ریجن کی کو کمزور کرنے۔ میری سیکیورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کمزور ہو جائیں، میری سیکیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بھی سیکیور فیل کریں۔ یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ تو اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے تو ہم نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور نیا ورلڈ آرڈر بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ملٹی پولیرٹی کی۔ نیا ورلڈ آرڈر ڈیمانڈ کرتا ہے جو جیو پولیٹیکل ارینجمنٹس ہیں
وہ ایکویٹیبل ہو, ایکویٹیبل گورننس کی بنیاد پہ چلتا ہے. وہ نئی سیولائزیشن کے انیشیٹو کی, نئے کنیکٹیوٹی کے کوریڈورز کی بات ہوتی ہے اس میں, اور اس کے اندر نیا جو لیگل فریم ورک ہے, انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے, اس کی بات. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز سمجھائیے گا, ہم نے اپنے ابتدائیے کے اندر جو بتایا اس کے انٹرو میں کہ یہ کسی بھی آرمی چیف کا اس موقع کے اوپر دورہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, یہ کس حد تک دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری, اور پھر یہ اگر شمالی کوریا دیکھیں یا روس دیکھیں یا چائنا دیکھیں, ان کے ساتھ بانڈنگ میں کس حد تک اہمیت کا عامل؟ دیکھیں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی ایک بالکل اپنی نوعیت کا نیا ایونٹ تھا جو ان کے ٹرمپ کے ساتھ ان کا لنچ تھا, ایسا بھی ہونے میں نہیں دیکھا ہے. اور ملٹری پریڈ پہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ اپنے پرسنل فرینڈس کو یا اپنے ایلائز کو کس طریقے سے یا کس ڈیزائن سے بلواتے ہیں, یہ بھی ظاہر ہے ان کا ثواب دیکھ تھا. پاکستان کو انہوں نے خاص طور پہ یہ زیادہ محبت کا اظہار کیا یا زیادہ تعلق کا اظہار کیا, اور اس کو پبلکلی ڈسپلے بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ ٹریڈیشنلی وہاں کے پریمیئر تو میرے گیسٹ ہیں ہی, تو میرے اور گیسٹ بھی جو ہیں, ہم کنسولیڈیٹ اپنی پاور کو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس خطے کے پاورفل ترین لوگ یہاں پہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور وہ پاورفل ترین لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں, یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ نئے ورلڈ آرڈر میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. اور نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ویسٹ کے لیے تھریٹ نہیں ہے, وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر ہی بیس کرتا ہے, مگر وہ انڈیویزیبل سیکیورٹی پہ چلتا ہے, مگر وہ سیپریٹزم, ٹیررزم, سیکٹیرینزم کو فائٹ کرنے کے لیے ہے, مگر وہ اکنامک ون ون کوآپریشن کے لیے ہے. تو اس میں جتنے لوگ میٹر کرتے ہیں وہ اس وکٹری ڈے پریڈ پہ موجود تھے, وہ انوائٹ تھے, اور وہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی آگے بڑھانے کے خواہاں تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ شیما صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.